Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज से 2 दिन पहले यानी 31 जुलाई को पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों का दिन, जिसे कहते हैं हम वर्ल्ड्स रेंजर्स डे, क्योंकि रेंजर पूरी दुनिया में कहा जाता है उन लोगों को जो कि डिफरेंट के जिन्हें वाइल्ड लाइफ पार्क्स डिक्लेयर किया जाता है, वहाँ पर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको लोगों से बचा रहे होते हैं। अब हम इस नाम से वाकिफ़ हैं क्योंकि हम अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते रहते हैं, सहारा की, अफ्रीका की, जहाँ पर हम देखते हैं रेंजर्स का किरदार। हमारे मुल्क में ये किरदार कैसा है, कितना अहम है, क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि इस दफ़ा यौम आज़ादी की सेलिब्रेशंस में ATV की तरफ से जो हम भी मुसलसल कैंपेन कर रहे हैं वो ये है कि हमें अपने मुल्क को सरसब्ज़ करने की ज़रूरत है, जैसे हमारा सब्ज़ लाली परचम है, और उसके लिए हमें एक एक दरख्त का तहफ़्फ़ुज़ करना है, एक एक पौधा जो है उसको निगहदाश्त करनी है, उसकी परवरिश करनी है, उसे परवान चढ़ाना है, ताकि हम आने वाली नस्लों को आफात की जो एक सिलसिला है ना टूटने वाला, इससे बचा सकें। और ये जो एक क्लाइमेटिक चेंज की मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में जो एक तूफ़ान है आफात का, उसके सामने बंद बांध सकें। ये आज से काम जो है करना है। इस शजरकारी के मौसम में, इस आज़ादी पाकिस्तान की सेलिब्रेशन में अपने हिस्से का ये किरदार ज़रूर अदा कीजिएगा। सो इस हवाले से मेरे साथ आज मौजूद हैं डायरेक्टर स्नो लेपर्ड्स फाउंडेशन मोहम्मद अली नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं मुनीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुनीर साहब? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, जिससे मैं अभी बात कर रही थी कि मैंने चूँकि शौक़ से हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ जहाँ पर के बात हो रही होती है कहीं हाथियों की, कहीं अफ्रीका की कुछ और ऐसे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, तो हम रेंजर्स के किरदार से वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान में रेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर उनकी मौजूदगी में जंगली हयात जो है मादूम क्यों होती चली जा रही है? बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली पाकिस्तान में भी रेंजर्स हैं, लेकिन हमारा जो नामनक्लेचर है पाकिस्तान में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है। हम वहाँ पे उनको वाइल्ड लाइफ वाचर्स कहते हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड्स कहते हैं, ठीक है। बाज़ जगहों पे हम रेंज ऑफिसर्स कहते हैं। जी ठीक है। और वो बहुत ही बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं। सही। बाज़ जगहों पे वो कन्फिस्केट करते हैं पोचर से मुख्तलिफ एनिमल्स, उनको पकड़ते हैं, उनको लाइफ की थ्रेट्स मिलती हैं। बाज़ के ऊपर फायरिंग हुई है, कुछ रेंजर्स बेचारे अपनी जान से भी गए हैं। अच्छा। और ज़्यादातर जो पोचर्स हैं वो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वो उनको थ्रेट देते हैं, उनकी फैमिलीज़ को, उनको जॉब की थ्रेट होती हैं, तो बड़े ब्रेवरिटी के साथ वो काम करते हैं। तो अभी भी वाइल्ड लाइफ डेफिनेटली पाकिस्तान में मादूम हो रही है, लेकिन जितनी बची हुई है उसमें बड़ा किरदार उनका है। सही। लेकिन मैं अब आके आपने याद दिलाया तो मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ। अगर आप जाएँ ना इस्लामाबाद से टेक्सला की तरफ, और पहाड़ों का जो हशर हुआ है वहाँ पर, जैसे उन्होंने पूरी, आपको तो अंदाज़ा ही होगा कि, और आपने शायद इस पर आवाज़ भी उठाई हो, तो रुक के आप वहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो गले पड़ते हैं आपके। और वो माइनिंग के जितने ठेके और प्रोजेक्ट्स हैं किसी आम आदमी के पास नहीं है। किसी आम आदमी को मिल नहीं सकते कि वो इस तरह से डायनामाइट लगा के तो पहाड़ों को उड़ाना शुरू कर दे। एंड वी नो कि दे आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग लोग। तो ऐसी सूरत हाल में हम जब रेंजर्स डे की बात करते हैं तो वो बंदा जो कि कोशिश करेगा जंगली हयात की या माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, उसको तो बड़े मुश्किलात का सामना है। यहाँ बहुत मुश्किलात। आप अब ये देखें कि उनके पास बेचारे स्टिक्स लेके जी उनके वो जाके जंगल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और उन लोगों के ख़िलाफ़, या जैसे टिम्बर माफिया है या जंगली हयात वाले, जैसे पोचिंग का की बात की डॉक्टर साहब ने, या जो हंटिंग करने वाले लोग हैं। अब आप ये देखें कि माइग्रेटरी बर्ड्स, अब जंगली हयात परिंदे हमारे यहाँ कितने आते हैं। अब कितने लोगों ने अपनी आर्टिफिशियल लेक्स बनाई हुई हैं और उसके ऊपर से क्या सूरत हाल करते हैं। हज़ारों की तादाद में हिजरत करने वाले परिंदे जो हैं वो हर साल मारे जाते हैं, प्राइड के साथ तस्वीरें लगाते हैं। हाँ, प्राइड के साथ, और अपने उसमें रखे कई के दर्जन उन्होंने वो रखे हुए होते हैं। इसी तरह जो जंगली हयात वाले हैं, जैसे ये स्नो लेपर्ड की बात हो रही है या ब्राउन बेयर की बात हो रही है, तो वहाँ पर कुछ छोटा मोटा जो बंदा है वो तो ये काम नहीं कर सकता। वो वही करेगा जिसके पास पावर है और जिसके पास रिसोर्सेज की। मैं तो पिछले बहुत सारे सालों से, मे बी लाइक 2-3 डेकेड्स,
میں کہہ رہا ہوں یار ان لوگوں کو بھی کوئی بندوقیں شندوقیں دو، اور یہ بیچارے لاٹھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے اور سائیکلوں پہ اور پیدل چلتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے اس کا تحفظ. شوٹ ایٹ مطلب اس کی پروٹیکشن دیں کہ they can shoot somebody کہ اگر انہیں دیکھیں کہ وہ کچھ کر رہا ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہر وہ بندہ، میں معافی چاہوں گا اس بات کو کہتے ہوئے کہ جو اس طرح کے کاموں کے اندر ملوث ہے، چاہے وہ سیاسی آدمی ہے، چاہے وہ بزنس کا آدمی ہے، چاہے وہ سوشل ایلیٹ ہے، وہ اس کے پاس اتنی پاور ہے اپنی پروٹیکشن کی، اور گورنمنٹ بھی اس کو پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں ان بیچاروں کی کیا پروٹیکشن ہے؟ اگر ایک رینج آفیسر بھی ہے، وہ گریڈ 16 میں ہوگا یا 17 میں ہوگا یا 18 میں ہوگا، بہت بھی وہ وہاں پہ گیا، اور اس کے پاس کیا ہوگا؟ ایک کوئی چھوٹی موٹی کوئی ایسی ویکل، اس کے پاس اس طرح کی ویکلز بھی نہیں ہیں. جی لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں کہ نقشے پہ ہمارے جنگلات، آپ کا خیر سنو لیپرڈ سے زیادہ تعلق ہے لیکن پھر بھی ان تمام ایشوز کے ساتھ وہ ہے کہ نقشے پہ ہمارے پاس جنگلات جو ہیں 2% ہیں پھر بھی، وہ آپ ڈھونڈنے جائیں تو وہاں پہ نہیں ہے، اور اس میں ملوث ہوتے ہیں اہلکاری محکمہ جنگلات کے لوگ ہی ملی بھگت میں. یعنی اگر وہ رپورٹ کریں اس کو روکنے میں کوئی کردار ادا کریں تو وہاں سے درخت ایسے کٹ کے چپ چاپ غائب تو نہ ہو جائے. آبویسلی ان کی خاموشی سے ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کام آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں صرف ملوث نہیں ہوتے، دیکھو ان کو سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے نا کہیں سے، اپنے دور پہ روک نہیں سکتے. ہم تو تھوڑا سا آگے چلے گئے ہیں کہ ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کہ ان کے پاس آرمز ہونے چاہیے اور باقی چیزیں. میں اس سے تھوڑا سا پیچھے آؤں گا کہ یہ جہاں پہ کام کر رہے ہیں بڑی ہارش قسم کی انوائرمنٹ ہے، اور وہاں پہ آپ پراپر گیئر کے ساتھ جا نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس پراپر شوز نہ ہوں، جیکٹس نہ ہوں، اور جو پراپر تھرمل جیکٹس وغیرہ ہیں ان کی جو پرائس ہے ان کی سال کی سیلری سے زیادہ ہوتی ہے. تو ہم نے ان کو پراپر کوئی فیلڈ گیئر ہی نہیں دیا ہوا کہ وہ وہاں پہ پراپر پیٹرول کر سکیں. ہم نے ایک نیشنل پارک بنا لیا ہے جو کہ 5000 10,000 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر ہے، اور وہاں پہ صرف 5 یا 10 لوگ رکھے ہوئے ہیں. تو آپ کیسے جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پوری ہیبیٹیٹ کو وہ پروٹیکٹ کر سکیں گے؟ تو یہاں پہ پھر آخر میں ہم بلیم کرتے ہیں کہ جی لوگ بھی ہیں لیکن شکار پھر بھی ہو رہا ہے، پروٹیکشن کافی نہیں ہے، یا شاید یہ لوگ ملے ہوئے ہیں. ایسے لیے ہمیں گراؤنڈ کی جو ان کی مشکلات ہیں، ریئلٹیز ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھی ہم کسی بھی شعبے میں ہیں، لوگوں کو کوئی وابڈا کا ایک ہے لائن مین ہے، الیکٹریسٹی کے ساتھ پلے کرتا ہے تو اس کو پراپر گیئر ہوتا ہے. ان لوگوں کو بھی وہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی -20 ڈگری سیلسیس میں وہ کیسے جائیں گے؟ یہ چیزیں. اور جب کسی انفلوئنشل کو کنفرنٹ کرتے ہیں تو ان کا ڈپارٹمنٹ یا سوسائٹی ان کو کتنا پروٹیکٹ کرتی ہے، بیک کتنی کرتی ہے، اور ان کی فیملی رسک پہ ہوتی ہے، ان کی لائف رسک پہ ہوتی ہے. اسی مارگلا میں ایک ہمارے رینجر کو شوٹ کر دیا گیا کہ کیونکہ اسی مارگلا ہلز نیشنل پارک میں کچھ سال پہلے، آپ کو پتہ ہے، وہ صرف وہ جو وہاں پہ وڈ کٹنگ کا جو مافیا تھا اس کو اس نے سٹاپ کرنے کی کوشش کی. سو اس کو قتل کر دیا. کو کمپنسیشن کوئی ملی اس کی فیملی کو، یا کسی طرح کی سپورٹ ملی؟ مطلب جو اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے انہوں نے موبلائز کر کے شاید ان کو کچھ کمپنسیشن تو دی ہے، لیکن ان کی فیملی سے وہ لوگ تو چلے. تو یہ جو جاب ہے یہ بہت مشکل ہے اور رسکی ہے، جس کو اپریشیٹ عموماً نہیں کیا جاتا، اور لوگوں کی نالج میں بھی نہیں ہے کہ یہ کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں. تو اس دن منانے کا مقصد یہی تھا کہ ان کو رول کو ابھارا جائے، لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ دے آر ڈوئنگ گریٹ جاب ٹو پریزرو آور نیچر. اور نیچر وہ صرف ان کے لیے ضروری نہیں ہے، ہماری انٹائر ہیومینٹی کے لیے، سسٹینیبلٹی کے لیے ضروری ہے. لیکن وہ فور فرنٹ جو ہمارے ڈیفینڈرز ہیں ان کے رینکس بھی کم ہیں، تنخواہیں بھی کم ہیں، کوئی اچھا کام کریں تو کہیں پہ ریکگنیشن بھی نہیں ہے. تو اس لیے ان کو یہاں پہ لا کے نیشنل لیول پہ کچھ ان کو ایوارڈز بھی دیے گئے ہیں. اچھا سر، وہ جو آپ نے بتایا کہ مرگلا نیشنل پارک میں ایک رینجرز کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا اپنی ڈیوٹی کے دوران. جو بھی شخص ہے وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ شہید ہی ہے. تو شہید کیا گیا، تو اس ٹمبر مافیا کے خلاف کوئی کارروائی کوئی کیا آپ کے نالج میں ہے کہ کچھ وہ بھی گرفت میں آئے ہوں، کچھ ان میں سے بھی کسی کو سزا ملی ہو؟ میرا تو نہیں خیال کوئی ایفیکٹو بہت زیادہ کچھ ہوا. ان کو پرسو تو کیا گیا، اس کے بعد کچھ یہ ہے کہ بھی چیزیں وہاں پہ مارگلا میں رک ضرور گئی ہیں، لیکن FIR بھی درج ہوئی. لیکن مجھے کنکلوژن کا صحیح پتہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بھی کوئی
خاطر خواہ ہوا نہیں وہ. اچھا اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ مارگل ہلز نیشنل پارک میں جب میں ایک انگریزی اخبار میں نے نوکری شروع کی تو یہ راول لیک کے اور مارگل ہلز نیشنل پارک کے تو یہ تو کچھ 31 سال 35 سال پرانے حالات و واقعات ابھی تک اسی طرح سے چل رہے ہیں. کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں, کبھی کم ہو جاتے ہیں. میں نے ایک تجویز دی تھی کہ جتنے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں نا جنگلی حیات کے لیے یا جنگلات کے تحفظ کے لیے, ان کی ہیوی انشورنس ہونی چاہیے. ہماری دوستی ہیں اس وقت جو چیئر پرسن ہے پچھلے 3 سال سے, ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ ان کی ہیوی انشورنس کرائیں اور پریمیم شیل بی پیڈ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان, کیونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور فرنٹ لائن ورکرز ہیں تو ان کا. اور دوسرے میں نے ایک تجویز کافی وقت سے میں پروپیگیٹ کر رہا ہوں کہ جہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کے پاس تو اس طرح کے اپنے وہ بھی نہیں ہے کہ وہ پہن کے وہ ایسی سردیوں میں آگے پیچھے وہ جا سکیں, تو ان کا جو جس طرح سے ہم ریپڈ جسٹس کورٹس بناتے ہیں تو اس طرح اس کی جو فارسٹ میجسٹریٹس آپ کو بنانے چاہیے جو ریپڈ ٹرائل کریں اس طرح کے کیسز کا. اور یہ تیسری تجویز میں نے ایک یہ دی تھی کہ اسی طرح سے وائلڈ لائف والے جو ہیں ان کی بھی انشورنس کے ہونی چاہیے. لیکن اس کے اوپر ابھی تک کچھ نہیں ہوا. لیکن نہیں ہے, دیکھیں یہاں پر ہمارے ہاں پالیسی بن جاتی ہیں لیکن پالیسی ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا. بہت ساری اب آپ دیکھ لیں کہ 92 میں نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی آئی تھی اور اس کے 14 چیپٹر تھے. تب سے لے کے جب ہم نے اس کے اوپر کام کیا اور تب سے لے کے اب تک پھر 1997 انوائرمنٹل ایکٹ آتا ہے, انوائرمنٹل ٹریبیونلز بنتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے, چلے جاتے ہیں, کاغذوں کے اندر جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. کاغذوں کے اندر ہم اپنے جو گلوبل پارٹنرز ہوتے ہیں یا گلوبل ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہاں پہ دکھانے کے لیے رپورٹس ہمارے پاس زیادہ ہیں, لیکن آن گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں, آپ نے مارگل ہلز نیشنل پارک کی بات کی, ہمیں پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کو جان کے خطرہ اور کس طرح سے لڑائیاں مار کٹائیاں کر کے یہاں سے ہم نے اسٹون کرشنگ مارگل ہل سے بند کرائی. لیکن جیسے ہی پنجاب کا علاقہ شروع ہوتا ہے سارے کے سارے پہاڑ ختم ہو گئے. جی ختم ہو گئے. جیسے ہی کے پی کا علاقہ شروع ہوتا ہے کہ سارے کے سارے جو مارگل ہلز نیشنل پارک کا جو بفر زون تھا سارا ختم ہو گیا. آپ یہ گلیات میں جائیں یا پھر آپ آگے چلے جائیں ناردرن ایریاز میں, جنگلات کی کٹائی کا صورتحال یہ میں نے چند روز پہلے گیا ہوں. یہ میں گلیات کا علاقہ, ہمارے پاس کچھ 4-5 چھٹیاں تھیں, ہم نے کہا چلو, اور دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے درختوں کو کاٹ کے انفراسٹرکچر بلڈ کیا. ایوبیہ نیشنل پارک کی کیا حالت ہم نے کر دی. اب وہاں پہ جو وائلڈ لائف ہوگی تو اس کی کیا صورتحال. بالکل. اب یہ جو چیزیں ہیں, یہ تمام عوامل جو ہیں, ان کو رینجرز تو اکیلے نہیں روک سکتے. یہ تو بہت مطلب ایک شخص اگر روکنے کی کوشش کرے گا, جیسے آپ نے کہا کہ اس کی اپنی جان کا تحفظ ہے وہ یقینی نہیں ہے, تو پھر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اور پھر ایسی اسپیشیز جیسے سنو لیپرڈ ہے جس کے لیے فاؤنڈیشن آپ کی کام کرتی ہے, ان اسپیشیز کے تحفظ کے لیے کیا ہم کر سکیں گے؟ کافی ساری چیزیں میرے خیال میں چاہیے. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ بھی وہاں کی اگر کمیونٹی موبلائز ہو جائے, ایک بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے. ایفیکٹو لیجسلیشن تو اپنی جگہ پہ چاہیے ہے, اس کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن بھی چاہیے ہے. لیکن ہم نے سمجھا ہے کہ جو اگر وائلڈ لائف کی کنزرویشن کی طرف ہم آئیں تو جو وہاں کی کمیونٹی اگر وہ موبلائز ہو جائے اور وہ اس چیز کو اون کرے, پھر کوئی شکاری بھی وہاں پہ شکار نہیں کر سکتا. اگر کہے کہ سنو لیپرڈ ہمارا ہے اور ہم اس کو کسی کو نہیں مارنے دیں گے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. وائلڈ لائف کے گارڈز تو کم ہوتے ہیں نا, میں نے جہاز کے آگے بھی کسی ایک بڑے ایریا میں 2-4 ہوں گے, دے کین ناٹ کنٹرول ایوری بڈی. کئی دفعہ رپورٹ ہوئے ہیں واقعات کہ وہ نزدیک آ گیا کہیں شہری آبادی کے یا دیہی آبادی کے, تو لوگوں نے مل کر تو مار دیا. ناٹ سنو لیپرڈ ایگزیکٹلی, اور بھی جیسے لیپرڈز ہیں, کامن لیپرڈ, لیکن دے آر آلسو وائلڈ لائف. وہ بھی ایسی اسپیشیز ہیں جو کہ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں, اور ان میں سے کئی ایسی ہیں جو کہ انڈینجرڈ ہیں, کم تعداد میں ہیں. دیکھیں کمیونٹیز بائی ڈیفالٹ تو پرو وائلڈ لائف پاکستان میں زیادہ تر نہیں ہے, لیکن جب ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, اور ان کو نہ صرف اس پہ ایجوکیٹ ہوتا ہے کہ بھی ان وائلڈ لائف کی اہمیت کیا ہے, بلکہ ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے. جب ان کا رائٹ بیہیویئر ہو جاتا ہے تو کانفلکٹ کم ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہم کر رہے ہیں. ہم تقریباً 50 ویلیز میں ناردرن پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں, تو لوگوں کو ان
جو ہے جانور کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے. دوسرا یہ بتایا کہ اگر وہ قریب آ جائے تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو بیہیو اٹ. کیسے؟ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑا کانفلکٹ جو ان بڑے ہم ان کو لارج کارنیورس کہتے ہیں جس میں سنو لیپرڈ بھی ہے, لیپرڈ بھی ہے, آپ کا براؤن بیئر بھی ہے, ولف بھی ہے, ان کا میجر کانفلکٹ جو مقامی لوگوں کے ساتھ ہے وہ لائف سٹاک کے ساتھ ہے کہ لائف سٹاک کا آگے شکار کریں گے, وہ ان کا لائیولیہڈ ہے اور جو ہے نا وہ ان کے لیے پھر مسئلہ ہوتا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کمپنسیشن اسکیم گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے, ان کا اینیمل چلا گیا, ان کا لاس ہو گیا, ہو از گوئنگ ٹو کمپنسیٹ. ہم تو بڑے شہروں میں بیٹھ کے اینیملس کی نیچر کی بات کرتے ہیں, ہم سفر نہیں ہو رہے ہوتے نا, وہ سفر ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک کنسیپٹ ہم نے کمیونٹی میں یہ کیا کہ ان لائف سٹاک کی انشورنس کی, کمیونٹی کے اندر ہی ایک سیڈ منی جنریٹ کی اور انشورنس فنڈ کریٹ کیا. اس سے یہ ہے کہ بھی دے ڈیسائیڈ آن دا کیسز کہ کتنے ہوئے, فوری طور پہ کچھ ان کو کمپنسیشن ملتی ہے. اس سے ان کو حوصلہ ہوتا ہے کہ اوکے چلو کچھ سیفٹی نیٹ ہے جس سے ان کو برداشت بڑھ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھی جب لیپرڈ ایک مویشی خانے میں جو ان کا ٹریڈیشنل مویشی خانہ ہے اس کے اندر یہ کرتے ہیں, پتھروں کی 3-4 فٹ کی دیوار کھڑی کرتے ہیں, اس کے اندر مویشی جمع کر دیتے ہیں رات کو, بھیڑ بکریاں. لیپرڈ اس میں گھس گیا تو اس کی دہشت سے بھی ادھر ادھر پنجے مار کے تو وہ پورا ریوڑ ختم کر دیتا ہے. وہ ایک کیٹاسٹرافی ہوتی ہے پورے گاؤں کے لیے. تو ان کی ہیلپ کی ہے, کوئی فائنینشیل بھی ایجوکیٹ کیا ہے کہ اس طرح کے مویشی خانے بنائے دیوار اوپر, اور اوپر سے جو ہے اس کو کور کیا ہے کہ ان کو ہم پریڈیٹر پروف کورالز کا نام دیتے ہیں. وہ جب ہو گیا تو اسے بڑی ڈپریڈیشن جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. عام چراگاہ میں اگر کوئی شکار ہوتا ہے 1 یا 2 ہوتا ہے, اس سے ان کو ادھر سے کمپنسیشن مل جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا 2 فیکٹر سے ایک ڈائریکٹ جو کانفلکٹ ہے وائلڈ لائف کے ساتھ ان کا جب ختم ہوا تو دین دے آر ولنگ ٹو لسن ٹو یو کہ جی کیا کنزرویشن ان کی کرنی ہے. اور اس طرح کے کچھ لائیولیہڈ امپروومنٹ کی اسکیم آپ جب کرتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ کنزرویشن کے ساتھ نیشنل پارک کی جو ہے نا انٹری سے کوئی ریونیو ملا, ٹرافی انٹیک سے ریونیو, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ود دا نیچر and with the wildlife it is actually improving their livelihood, they become pro conservation. یعنی ان کو لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ ٹورزم ہے, لوگ آتے ہیں, ہمارا کاروبار ہے, ہمارا کچھ نقصان کا بھی ازالہ ہو رہا ہے. وہ ساری چیزیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کمیونٹی کے اندر نقصان کافی حد تک کم. ویسے جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ایلیگل وائلڈ لائف ٹریڈ ہے وہ دنیا کا 4تھا بڑا بلیک مارکیٹ ہے. $20 بلین اس کی ورتھ ہے. کس کی؟ ایلیگل وائلڈ لائف ٹریڈ کی, جو وائلڈ لائف سے شکار کا اسکن ہے, اس کی مختلف چیزیں ہیں. یہ بہت بڑا انٹرنیشنل انوائرمنٹل کرائم ہے. اس کی جو ہے نا بڑی چینز ہیں, تو جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بڑی ایفرٹ کی ضروری ہے. اس میں ایفیکٹو رول جو ہے نا پھر یہ جو ہے نا رینجز اور لوکل کمیونٹیز دونوں جب مل کے کام کرتے ہیں تو اس ویلی میں ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, میں بریک کے لیے جاؤں گی, لیکن جس طرح کے ملک کے حالات ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو لگژریز ہیں شاید کہ ہم وائلڈ لائف کی بات کریں, ہم انڈینجرڈ سپیشیز کی بات کریں, ہم ان کی پروٹیکشن کی بات کریں, ہم ادھر پیسے لگائیں, یہاں پر تو لوگوں کی انسانی حیات جو ہے اس کا تحفظ اس وقت زیادہ ضروری ہے. So I would like your comment on that کہ priorities and preferences ہیں, how to address that. لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.